यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से आप सब भी अगर मेरे साथ पढ़ें तो ये अच्छा होगा। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजे वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसा नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा, हम इनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें? मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। खुदावंद के इस मुकद्दस कलाम पर उसकी खास रहमत हो। तशरीफ रखिए, बैठिए। आप सबका शुक्रिया। जब हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं चर्च में जो घर में कलाम नहीं पढ़ते, यहाँ जब वो तलावत में शामिल हो जाते हैं तो एक तरह से वो बरकत पाते हैं। ये एक अच्छा तरीका है कि हम सब मिलकर पढ़ें। आज सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक छोटा लड़का उस जगह जहां यीशु मनादी कर रहा था। लोग बहुत थे, लोगों की तादाद काफी थी, और वहां ये अगर आप वाकया तीनों अनाजील में पढ़ें, मत्ती 14 बाब 13 से 21 आयत, मरकस 6 बाब 30 से 44, लूका 9 बाब 10 से 17 आयत में, तो इसका सारा पस मंजर हमारे सामने आ जाता है। यीशु वीरान जगह की तरफ गया था ताकि वहां दुआ कर सके। शागिर्दों को भी लेकर गया, लेकिन शागिर्दों के जाते ही लोग भी वहां पहुंच गए। लोग मौजज़ात देखना चाहते थे, और बहुत सी वजूहात थी कि लोग उनके पीछे पीछे होते थे। और रात का शाम के जब साए गहरे होने लगे तो यीशु ने कहा, इनके लिए खुराक का, खाने का क्या करो जी? इंतजाम करो। क्या करो? इंतजाम करो। अब वहां रोटियां इतने लोगों के लिए एक तरह का वीराना या जंगल कह रहे इलाके, रिहायशी इलाकों से दूर, इतने थोड़े वक्त में कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा? कैसे ये सब कुछ मुमकिन होगा? शागिर्दों के लिए ये अचंभे की बात थी, वो इसे नामुमकिन समझ रहे थे। और देखें आप, जहां जो भी बातें यीशु ने की हैं,
रसूल ने जवाबन सवारिया निशान छोड़ा है। 200 दिनार की रोटियां ले ले तो भी इनके लिए क्या होगा, कम होंगी। 200 दिनार बहुत बड़ी रकम है, उसकी भी रोटियां ले ले तो भी पूरी नहीं आएंगी। और ले कहां से, आबादी आसपास नहीं, होटल नहीं। यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा एक लड़का है, छोटा लड़का है, जिसके पास कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां और 2 मछलियां भी। 5 रोटियां और 2 मछलियां। एक लड़का 5000 लोगों में एक। और उस लड़के ने वो रोटियां किसे दे दी? यीशु को दे दी। किसको दे दी? यीशु को दे दी। और दोनों मछलियां भी यीशु को दे दी। आप उस छोटे लड़के की कहानी देखें। घर से निकला है, बेचने के लिए तो नहीं लिखा कि वो निकला है। गालिबन माँ ने कहा या फैमिली ने कहा कि वहाँ भूख लगे तो ये खा लेना, या उसके साथ कोई एक आध और फर्क भी आया हो। लिखा है जो अपनी रोटियां और 2 मछलियां यीशु मसीह को दे देता है, उससे 5000 लोग शेर हो जाते हैं जो मर्द हैं। बच्चे और औरतें मिलाएं तो कहा जाता है 20,000 के करीब थे लोग। एक छोटा लड़का। पढ़ने में तो ये छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन कहानी बहुत बड़ी लगती है। इसके जुजियात बड़े हैं, इस कहानी के अंदर पैगाम बड़ा है। हकीकत में ये बहुत बड़ा काम है। इस मौके में उस छोटे लड़के के किरदार से हम कई सबक सीख सकते हैं। आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो आपको बैतनिया का जिक्र करते हुए 2 बहनों का नाम आएगा। क्या नाम था? मरियम और उनके भाई का नाम, और भी कुछ लोगों का। मरियम मगदलिनी का, मगदला, एक ऐसा इलाका जहां की वो रहने वाली। इन दिनों हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े मुबशर मगदला में है और वो वीडियोस बना रहे हैं, निहायत ही खूबसूरत वीडियोस, मैसेज के साथ मरियम मगदलिनी की हयाते नौ पर बात करते हुए। मैंने उन वीडियोस को बार बार देखा। मगदलिनी का जो इलाका था, मगदला, और मगदलिनी का भी नाम आया है और लोगों के भी नाम आए हैं। इंद्रियास का नाम आया है, जिसने बताया कि उसके पास क्या है? रोटियां हैं और मछलियां हैं। लेकिन इस लड़के का नाम नहीं आया, इसका नाम नहीं है। चारों अंजीलों में इसका नाम नहीं है। पहला सबक, गुमनाम रहकर भी खिदमत की जा सकती है। हम नाम के साथ खिदमत करते हैं, नाम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा नाम हो, हमारा नाम ऊंचा हो, पेपर पर हो, पैनाफ्लेक्स पर हो। लेकिन ये लड़का हमें सबक देता है कि गुमनामी में भी खुदा की खिदमत की जा सकती है। खुदा गुमनामी की खिदमत को भी याद रखता है, उसका जिक्र करता है, उसे अहम समझता है। हम नाम के पीछे भागते हैं, हमारा नाम हो। कई दफा तो हम कई सालों से हम मीटिंग प्रिजाइडिंग का काम करते आए हैं। पहले हम बड़े प्रोग्राम भी करते थे। वहां तो लोग नाम के साथ अगर उनके तखल्लुस को ना लिखा जाए या बोला जाए तो नाराज हो जाते हैं। आज नाम रखने के लिए लोगों ने खुदा की खिदमत में भाग क्या डालना है, सिर्फ अपना नाम बता रहे हैं कि मैं, एक शख्स है वो वीलॉग करता है,
وہ ایک بائبل اسکول میں، بائبل کالج میں، کالج تو بڑی بات ہوتی ہے، جس اسکول کے 6 کمرے ہوں، کلاس روموں سے کالج کیا کریں گے ہم؟ ویسے تو کہنے والے آدھے کمرے کو بھی، اپنے گھر کے کمرے کو بھی آج کل بائبل کالج بنائے بیٹھے ہیں۔ وہ بھی لکھتا ہے میں پروفیسر فلانا پادری، اور پھر اس کے بعد فلاں فلاں میرا نام کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے۔ ڈاکٹر، جیسے ہمارے ہاں ہر جگہ ڈاکٹر موجود ہے، ڈاکٹر، پروفیسر، پاسٹر، سینئر پاسٹر، رائٹ ریورنڈ، نام کے لیے ہم مرتے ہیں۔ خدمت میں ہمارا یوگدان کچھ ہے یا نہیں، کردار کوئی ہے یا نہیں، لیکن نام ہمیں بڑا رکھنا ہے۔ اور اگر وہ بولا نہ جائے، تقدس ماب، کئی دفعہ رائٹ ریورنڈ جسے کہتے ہیں وہی رانگ ریورنڈ ہوتا ہے، اور ہم رائٹ ریورنڈ لکھے ہوتے ہیں۔ نام کے بغیر بھی خدمت کی جا سکتی، گمنامی میں بھی خدمت کی جا سکتی۔ اگر آپ کا کہیں نام نہیں ہے تو آپ کا کام ضرور ہوگا۔ اس لڑکے نے ایک سبق تو ہمیں یہ دیا کہ اس کا نام بے شک نہیں ہے، اس کا کام موجود ہے، اور خدا گمناموں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اور یہی اس کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام سبق ملتا ہے اس لڑکے کی زندگی سے، خدا کو دینا۔ یہ ایک چھوٹا لڑکا ہے لیکن اس نے کام بہت بڑا کر دیا ہے۔ یہ کام اور کوئی شخص اس بھیڑ میں سے نہ کر سکا۔ گاؤں کے لوگوں کی روایت رہتی ہے آج بھی کہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیز سفر کے دوران رکھتے ہیں، چاہے وہ ایک دن کے لیے چرواہے کی خدمت کے لیے جا رہے ہوں، اپنی بھیڑ بکریوں کو اپنے گاؤں سے باہر لے جا رہے ہوں تو وہ اپنے ساتھ خوراک لے لیتے ہیں، پانی لے لیتے ہیں۔ یہ روایت رہی۔ اس زمانے میں کوئی یہ ایک لڑکا نہیں تھا جو گھر سے نکلا اور اسے ہی صرف روٹیاں اور مچھلیاں گھر سے دی گئی۔ اور بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس روٹیاں اور مچھلیاں ہوں گی، لیکن وہ سامنے نہیں آتے، وہ خدا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کے دل میں خدا کے لیے دینے کا جذبہ نہیں تھا۔ اس لڑکے نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کبھی کبھی ہم خدا کے لیے دینے کا جذبہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ خدا سے ہمیں لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ یہ ہماری تربیت، ہر وقت خدا سے امید، ہماری دعا خدا سے مانگنے پر محیط ہے، ہماری عبادت خدا سے حاصل کرنے کی عبادت، ہمارا ایمان، ہماری جستجو، ہمارا کلام سنانے کا، خدمت کا نظریہ خدا کے نام پر حاصل کرنے کا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے۔ کئی شاگردوں نے بھی یسوع کو کہا، ہم تیری خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی ہم خدا سے چاہتے ہیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا مل جائے، ویسا مل جائے، سب سے بہتر مل جائے، R1 ویزا مل جائے، شینگن ویزا مل جائے، سارا یورپ ایک ہی چکر میں پھر کے آ جائے، امریکہ کا R1 ویزا مل جائے، 30 مہینوں کے لیے آنا جانا لگا رہے، 48 گھنٹے کام کرنے کا ویزا مل جائے، خدا یہ دے دے، خدا وہ دے دے۔ دعاؤں کی منڈی لگی ہوئی، اور دعاؤں کی منڈیوں میں آپ کی دعا اوپر پہنچانے والے بروکر ہیں۔ یہ سب دینے لینے کا کام، وہ آپ کے لیے خدا سے مانگتے ہیں اور آپ ان کی جیب میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں
تبھی تو یہ لوگ امریکہ پہنچ گئے ہیں، وہاں ان کے بچے اور بچیاں وہاں رہنے لگ گئے ہیں، تبھی تو یہ کوئی کاروبار تھوڑی کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان میں سے ایک بندہ کیا کام کرتا تھا؟ سوراب سائیکل جو بائی سائیکل ہے لاہور میں، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں وہ پٹے والا تھا۔ کیا تھا؟ چائے بناتا تھا آفس میں، آج امریکہ میں رہتا ہے۔ کیسا بزنس چلا اس کا، کیسا کام چلا؟ سوراب سائیکل کے ہیڈ کوارٹر میں وہ پٹے والے کی خدمت کرتا تھا، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن کیا تھا؟ 1600 1800 1900 تنخواہ، اور اس کاروبار میں آپ کی دعا اوپر پہنچانے کے لیے آپ نے اتنی جیبیں بھر دی کہ حضرت امریکہ میں چلے گئے، وہاں گھر لے لیا، وہاں اور بہت کچھ لے لیا۔ یہ کمائی سے نہیں، یہ آپ کی رہنمائی سے ہوا۔ خدا کو دینا ہم نے تربیت میں نہیں پایا، خدا سے لینا اب ہم بڑی چیز مانتے ہیں خدا سے۔ خداوند مجھے فلاں ملک کا ویزا دے دے۔ ایک بروکر کہتا ہے، میں بروکر لفظ سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، ایسے ہی کسی کی توہین کے لیے نہیں کہہ رہا۔ بروکر کا مطلب ہے آگے بات پہنچانا، آپ کا سودا کرانا۔ بروکر ایک اچھا بزنس ہے ہمارے ملک میں، منڈی میں اسے آڑتی کہتے ہیں۔ تو ایک بروکر مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ بہت اچھی بات اوپر پہنچاتا ہے اور اوپر سے آرڈر لے آتا ہے، اور ہمارا ویزا ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی فیس ضرور لیتا ہے۔ کئی دفعہ میں ان کے آستانوں پر گیا، 1 گھنٹہ بیٹھو تو اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ انہیں پیسے کسی اور گلے میں شفٹ کرنے پڑتے ہیں، اتنا یہ کام، کیونکہ ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دینا نہیں چاہتے۔ بروکر کی فیس دیتے ہیں، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 2000، کوئی 10,000، لیکن اسے نہیں دینا چاہتا۔ یہ لڑکا ہمیں سکھاتا ہے خدا کو دینا مشکل لگتا ہے، ہم لینے والے لوگوں کو دینا مشکل لگتا ہے، اس لیے ہمیں بہت بڑا وزن لگتا ہے خدا کو دینا۔ ہماری مٹھیاں نہیں کھلتی خدا کو، یہاں تک کہ ہم اچھے خاصے معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، تب بھی خدا کے کام میں ہمارا کریکٹر دینے کا نہیں صرف لینے کا ہوتا ہے۔ آپ کا کسی لسٹ میں نام نہ آئے تو پتہ نہیں کیا کیا FIR کاٹ دیتے ہیں ہم دوسروں کے خلاف یا پاسٹروں کے خلاف، کتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بیوہ نے میرے بارے میں بہت برے لفظ کہے، اور برے مجھے اس لیے لگے کہ میں نے اس کے لیے کام کیا تھا اور اس نے ناجائز کہے، میرے منہ پر تو نہیں کہے، میں نے اس کے لیے جدوجہد کی تھی اور ساتھ میں ایک اور شخص نے جدوجہد کی، اور انہیں وہاں سے 1.5 لاکھ روپے بھی مل گئے، لیکن اس میں ان کا خرچ کچھ نہیں ہوا، ہمارا خرچ ہوا۔ ہم نے وقت خرچ کیا، کسی کو سفارش کی، کسی کے پاس گئے، اور اس کے علاوہ ان کے 100 میٹرز قانونی تھے، ارچنے، مشکلات اور کاغذات کی پرابلم تھی۔ ایک شخص نے تو بہت بڑا کردار ادا کیا اور کہیں نہ کہیں میں نے بھی کردار ادا کیا، اور اس بیوہ نے الزام یہ لگایا کہ یہ اپنے بزنس کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور بھی برے لفظ کہے، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، اور وہ اور لینا چاہتی ہے اور حاصل کرنا چاہتی ہے، اور چاہتی ہے کہ ان کا کام صرف یہ ہو کہ میرے لیے پرووائڈ کرتے رہیں۔ 1.5 لاکھ ملا ہے، 50 لاکھ دلواتے تو اچھا تھا، اب نہیں 50 لاکھ ملا تو اب یہ برے ہیں، یہ غلط ہے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے ایک وقت کی چائے کے 90 روپے
اور ایک وقت کے موٹر سائیکل کے 200 روپے کا تیل بھی نہیں دیا. یہ لکھ لے میری بات، کبھی نہیں دیا. 5 لفظ بھی تعریف کے نہیں کہے، لیکن الزام دبا کے لگایا کیونکہ اور چاہیے، اور دلاؤ، اور دلاؤ، اور دلاؤ. کم کیوں دلایا؟ تو ہماری تربیت ہے حاصل کرنا، مل جائے. ہمیں دینا مشکل لگتا ہے. خدا کے نام پر اچھے خاصے خدا میں روزگار کے ذرائع دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسے 10واں حصہ دینے کے لیے بھی نہیں. کئی تو دیتے ہی نہیں، خدا ان کی لسٹ میں شامل نہیں. لیکن میں نے ان سب کے پیسے کبھی کسی خادم کے لیے خوشی سے ایک وقت کا جو مہمان آیا ہو، مقامی خادم کی بات نہیں کر رہا، جو مہمان خادم آیا ہو، ایک وقت کا کھانا تک نہیں پکایا. دینا کیا ہے؟ اس نوجوان لڑکے نے، جو چھوٹا لڑکا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے. ابھی ہم ایک دیہاتی کلیسیا میں گئے اور انہوں نے وہاں کے پادری صاحب نے کہا کہ 3-4 لوگ آئیں گے. آپ سوچیں 5 لوگوں نے کھانا پکانے کے لیے کہا کہ ہم پکائیں. 5 لوگوں نے. وہ ایک دیہاتی شہر میں رہتے ہیں اور سارے کے سارے مقروض ہیں، اور وہاں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے خدا کی راہ پر یہ دیا، خدا کی راہ پر وہ دیا. دینے کا جذبہ موجود ہے. ایک خاتون نے کہا کہ ہم چرچ کی ٹائلز لگوائیں گے، ہمیں فلاں کمیٹی ملی ہے، میں کسی اور چرچ کی بات کروں، ٹائل لگائیں گے. اور وہ 2-3 لاکھ روپے کی ٹائل لگی، اور اس عورت نے اپنے جذبے سے خدا کو دیا. یہ لڑکا وہ تھا جس کے پاس 5 روٹیاں اور اس نے اپنا وہ سارا کچھ خدا کو دے دیا. اور آج 2000 سال کے بعد بھی ہم اس لڑکے کا ذکر پڑھ رہے ہیں. یہ دینا ہمیں سکھاتا ہے. ہم صرف لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بروکرز کو فیس بھی دیتے ہیں. آج بہت سے ایماندار جن کے بارے میں لکھا ہے کہ تم مجھے کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے ہو. کیا کرتے ہو؟ ٹھگتے ہو. کیونکہ میرا جگہ میں آنے دیا نہیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگرد موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی کچھ حصہ نہیں ڈالا. شاگرد بھی موجود تھے لیکن کچھ حصہ نہیں ڈالا. نہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کچھ ہو بھی، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں. اگر یہودا اسکریوتی اس گروپ میں شامل تھا تو اس کے پاس تو چندے کی تھیلی رہتی تھی، لیکن کلام مقدس یہودا اسکریوتی کے تعلق سے بھی خاموش ہے. اگرچہ شاگردوں میں تو شامل تھا اور اس گروپ کا حصہ بھی تھا اور خزانچی بھی تھا. خدا کو دینے کی تربیت ہمیں گھر سے ملتی ہے. شاید اس بیٹے کو گھر سے تربیت دی گئی، دینے کی تربیت. 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں دینے کے لیے تیار ہو گیا. اس نے کوئی ہچکچاہٹ کا تاثر نہیں دیا، نہ ہی کلام مقدس میں اس کا ذکر ہے کہ اس سے کسی نے چھین کر لی تھی. یوں لگتا ہے کہ اس کے والدین نے بچپن سے اس کی تربیت کی تھی. دیا کرو، تمہیں بھی یہ تربیت تھی. والدین، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب اپنی تنخواہ لے کے آتے تھے تو پہلے سب سے اپنی دہیہ کی نکالتے تھے.
اس زمانے میں ہمارے چرچ کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا، کوئی آرگنائز کمیٹی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی. ایک پاسٹر صاحب تھے اور چند لوگ ان کے ساتھ تھے. تو ہمارے والد صاحب 10واں حصہ نکالتے، پھر ہمارے گھر میں بکریاں یا بطخیں بھی بچے دیتی تو ہمارا باپ ان کا حساب کرتا، ان کو بیچتا، ان کے پیسے اکٹھے کرتا. کبھی کبھی ہم جو دودھ بیچتے تھے اس کے پیسے بھی وہ اکٹھے کرتا. پھر وہ کچھ خادم ہمارے گھر آتے ان کو بھی دیتا، اور دہ یکی اور کچھ اور ہدیہ اپنے استاد کو دیتا. ہم یہ دیکھتے تھے، ہم نے بچپن سے یہ دیکھا. کبھی کبھی ایسا آتا کہ ہمارے والد صاحب بیمار ہو جاتے اور وہ 1-2 مہینہ دہ یکی کے پیسے ان کی بیماری پر لگ جاتے. پھر ہمارے والد صاحب ٹھیک ہوتے جیسے ہی، کیونکہ انہیں ایک دمے کی مستقل بیماری تھی اور خدا نے پھر ختم کر دی اس کے فضل سے. میں نے دمہ کسی کا ختم ہوتے نہیں دیکھا، لیکن اپنے باپ کا دمہ ختم ہوتے دیکھا. اور زندگی کے آخری دن تک جب وہ 91 سال کی عمر میں اس جہاں سے گئے تو وہ کوئی بیماری کا شکار نہیں تھے. میں نے اپنی زندگی میں ان کا دمہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا. اور وہ جب بیمار ہو جاتے اور 1-2-3 مہینے کی دائیں کی جمع ہوتی، پھر وہ اپنا کوئی جانور بھی بیچ دیتے، بکری یا بھیڑ بیچتے اور اس سے پیسے اکٹھے کرتے، حساب کرتے ان 3 مہینوں کی دائیں کا، پھر اکٹھے پیسے دیتے اور ساتھ میں کچھ اضافہ دیتے. یہ وہ موقع تھا جب میں بچپن میں دیکھتا تھا. یہ وہ موقع تھا جب میں اپنے باپ کو دیکھتا تھا. میرے بھائی دیکھتے تھے کہ ہمارا باپ خدا کے ساتھ باقی چیزیں الگ، لیکن دینے کے معاملے میں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کریکٹر رکھتا تھا. اور اس کلیسیا کی دہ یکیوں کا جو ریکارڈ میں نے پڑھا اس میں میرے باپ کا ہر منتھ نام لکھا ہوا ہے. ابھی ہمارے پاس کوئی 10 کے قریب رجسٹرڈ ہیں ان 50 سالوں کا ریکارڈ، جس میں ان کا نام ہر جگہ مجھے نظر آتا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے باؤنڈ کر دیا کہ تم میری پینشن کے پیسوں میں سے بھی دہ یکی دیا کرو. وہ بھی دینے لگے. ہر وقت وہ یہ سوچتے تھے. اور پھر یہ چیزیں میرے اندر منتقل ہو گئی. ایک دن میرے باپ نے مجھے نہیں کہا کہ تم دہ یکی جمع کرانا، ایک دن بھی میرے باپ نے نہیں کہا. لیکن پچھلے 25 سال سے ان رجسٹروں میں میرا بھی ذکر ہے، اور اس میں ایک منتھ بھی بلاک نہیں. اگر کہیں ہوا تو میں نے اپنے باپ کی روش اختیار کی. اور اب مجھے اپنے بیٹے کو کہنا نہیں پڑا. میں نے کبھی نہیں اسے کہا کہ خدا کو دینا. جب ہم لکھتے ہیں تو جب ہمارے خزانچی صاحب حساب کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو میں پچھلے کچھ سالوں سے اپنے بیٹے کا نام بھی ہر منتھ اس میں دیکھتا ہوں. یہ تربیت ہمیں گھر سے ملتی ہے. ایک میرا والد جو کچھ گرمکھی پڑھا تھا اور بائبل اس نے پڑھنا سیکھی تھی، اور ایک سالویشن آرمی کے پادری صاحب سے انہوں نے بائبل پڑھنی سیکھی تھی، جو وہاں پاکستانی چوک کے پاس اس وقت رہتے تھے، اور وہ سائیکل پر ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے. ایک شخص کی کہانی نے آج میرا بڑا بھائی بھی اسی طرح کرتا ہے جیسا ہمارا باپ کرتا تھا، اور چھوٹا بھی اور میں بھی، اور اب ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں. یہ تربیت ہے دینے کی. اس لیے ہمارے باپ کی زندگی میں ہم نے کبھی قرض نہیں دیکھا کہ ہمارا خاندان کبھی قرض کا ہو گیا. چھوٹے موٹے قرضے کی بات نہیں کرا، لیکن قرض کا جو جکڑ جاتا ہے خاندان، پھر ہم نے بھی قرض کا ہی نہیں دیکھا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے دیا کرو تمہیں بھی. اس لڑکے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی. یہ تربیت ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی دیں، لیکن اس طرح نہیں کہ خود تو دینا اور بچوں کو کہیں کہ تم دیا کرو. بچے آپ سے سیکھیں گے، اور جب دیں تو یہ مت سوچیں کہ ہم کسی فرد کو دے رہے ہیں، کسی انسان کو دے رہے ہیں. ہم 2000 روپے خدا کو دیتے ہیں، 1500 خدا کو دیتے ہیں، 1000 دیتے ہیں، اور خدا سے کتنے لینا چاہتے ہیں؟
بولیں ذرا ہم سب لاکھوں بھی کم پڑ جائیں ہم تو چاہتے ہیں خدا کسی دن ایسا ہو کہ ہمارا چھت کھلے اور ڈالر آ جائیں، روپے پیسے بھی نہیں، پاکستانی نوٹ بھی نہ آئے، اتنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے دینا کیا چاہتے ہیں؟ شرط تو یہ ہے نا کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے، تو ہم دیتے نہیں، ہمیں دیا نہیں جاتا، دل ہی نہیں کھلتے۔ کئی سال پہلے میں نے اس کی مشق کی، جب میں بینک میں کام کرتا تھا تو کئی دفعہ مجھے بونس مل جاتا تھا، اور بینک میں بونس اس زمانے میں 40,000، آپ بات کر رہا ہوں میں 1998 کی، آپ سوچیں 98 کی بات کر رہا ہوں، جب اینڈرو پیدا ہوا، اینڈرو 97 میں پیدا ہوا، 96 میں سوری، تو 98 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اتنے سال پہلے 40,000 بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور ہمیں 6 مہینے کے بعد بونس ملتا تھا۔ آپ سوچیں کہ میں اس میں اپنے بچوں کو مری لے جاتا تھا، ایک ہی بچہ تھا اور بیوی، تو ہم مری میں کئی دن رکتے تھے، آس پاس کے علاقے گھومتے تھے، اور یہ سارا خرچہ سب کا 6,000 7,000 ہوتا تھا، وہاں بھی دیتے تھے، کیمپ کی فیس بھی دیتے تھے۔ اتنی میں بات کر رہا ہوں 40,000 ملتے تھے، تو میں اس کا اندازہ لگاتا تھا کہ اب 4,000 خدا کے گھر اس کی رعایت دینی پڑے گی۔ اس زمانے میں ہمارے چرچ کے جو لوگ تھے وہ کافی مضبوط ایماندار تھے، جب ان کی ریٹائرمنٹ کے پیسے ملتے تھے، 2 لاکھ ملے، 2.5 لاکھ ملے، خود پاسٹر صاحب جب 1990 میں ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنی گریجویٹی کی جو دہیتی تھی وہ چرچ میں دی۔ میں نے کسی دن رجسٹر پر پڑھا تھا، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کتنے پیسے ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ بہت پیسے تھے۔ پھر اور بھی کچھ لوگ ہمارے چرچ کے ریٹائرڈ ہوتے تھے، تو وہ اپنی گریجویٹی کی بھی دہیتی خدا کے گھر دیتے تھے، لیکن اب ہم ان سے زیادہ ایماندار ہو گئے۔ اب کہتے ہیں خداوند یہ دل تو ہمارا لے لے، کیونکہ یہ تو نے بنایا ہے، اور اس جیب پر تیرا کوئی حق نہیں، اور گریجویٹی پر اور تنخواہ پر تیرا کوئی حق نہیں، کیونکہ اسے ہم نے کمایا ہے۔ یہ ہمارا رشتہ ہے خدا کے ساتھ، یہ ہمارا تعلق ہے۔ تو یہ لڑکا، چھوٹا لڑکا، خدا کو دینے کی تربیت پا چکا تھا، اور غالباً اس کے ماں باپ کو ہم کریڈٹ دیں گے۔ اندرونی جذبات، سوچ ماں اور باپ ہماری بناتے ہیں، اور خدا سے رشتہ بھی، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہمارے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی اس بچے سے سیکھیں، اور خود بھی خدا کو دینے میں کوتاہی اور کمزوری اگر ہے تو اسے دور کریں۔ خدا ہمیں بہت کچھ دے گا، قرض سے مکت کرے گا، کیونکہ وعدہ یہ ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، ہم نہیں دیں گے ہمیں نہیں دیا جائے گا۔ اس بچے کے یہی 2 سبق اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ بہت بڑے سبق ہیں کہ خدا کو دینے سے اور اس کے ساتھ رشتہ بنانے سے ہم بہت کچھ برکات کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔